बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबरें हैं जी। दुबई में एक बहुत बड़ी डील जो है वो डन हो गई है और उस डील का ताल्लुक जो है वो कल जो एक बहुत बड़ा फैसला आ रहा है उसके साथ है। फिर जनाब नाक की लकीरें निकलवाई गई हैं और उसके बाद फिर एक मुलाकात करवाई गई है। और तीसरी बात कि जनाब अयाज सादिक साहब, हम इस वजह से उनकी रोज़ बात करते हैं कि उनके साथ अब पीटीआई वाले क्या सलूक करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके कमेंट्स का शुक्रिया, आपकी आरा का शुक्रिया। आप पसंद करते हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू को। और दूसरी बात यह है कि दुबई में जनाबे वाला मलिक रियाज, जिसने अब अपना हेड ऑफिस इस्लामाबाद से मुंतकिल कर लिया दुबई में, वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। यहाँ पे मौसूफ पर बहुत ज़्यादा केसेस थे बैरिया टाउन के हवाले से, और डीएचए और बैरिया टाउन के दरमियान भी मामलात जो थे वो कुछ गड़बड़ थे। फिर 190 मिलियन पाउंड में एक बहुत बड़ा किरदार मलिक रियाज का था, तो उसमें वो मुलव्वस हैं। उन्होंने बयान देने से इनकार किया, शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया, और जब उनको सवालनामे भेजे गए उसका भी वकला के ज़रिए सरसरी सा जवाब दिया। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि मलिक रियाज के साथ दोस्तों की डील जो है वो हो गई है। साल्सों ने ये डील करवाई है और उसमें एक बहुत बड़ा जो किरदार है, आप नाम सुनकर हैरान होंगे। वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साहबजादे हैं, अली डार, उनका भी है। और पसे पर्दा रहकर कुछ किरदार नवाज शरीफ ने भी अदा किया है, सामने आकर नहीं, पसे पर्दा रहकर। और फिर जो भाई लोग हैं उनको आने वाले दिनों में मलिक रियाज, जिनके खाते आपको पता है कि लंबे चौड़े हैं, नैब के पास जिनका रिकॉर्ड है, कच्चे चट्ठे हैं, माली मामलात हैं, बैरिया टाउन के मामलात हैं, उसका आपको अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। फिर ये अलकादर ट्रस्ट केस, ये जो जेलम के पास जो ज़मीन दी, जो जनाब वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी, जो अलकादर ट्रस्ट बना, 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल या 70 अरब रुपए का स्कैंडल, वो सारी तफसील आपके सामने है, जिसका फ़ैसला 2 मरतबा मुअख्खर हो चुका। लेकिन कल ये फ़ैसला आ रहा है और जज एहतसाब अदालत जो जनाब जावेद राना साहब हैं, उनको ये फ़ैसला सुनाना है। पहले 2 मरतबा ये मुअख्खर हुआ, कल वो ये फ़ैसला सुनाएंगे। मैंने पिछले व्लॉग में ये कहा था कि सट्टा लगा हुआ है, अरबों का जुआ लगा हुआ है, लेकिन वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि ये एक ऐसा खुला केस है जिसमें सज़ा जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान को होनी है। हो सकता है कि मलिक रियाज को भी इसमें हैरत अंगेज़ तौर पर सज़ा हो जाए या रिलीफ मिल जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ डील हुई है, उस डील के होने का भी कल के फैसले से बड़ा ताल्लुक़ है, तो वो भी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो ये मैं, और उसके साथ साथ जो मलिक रियाज दुबई में हेड ऑफिस बना चुके हैं, अपना पूरा ना सिर्फ वो बिज़नेस वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे लॉन्च करने का प्रोग्राम जो है वो बनाया है। तो जी, जिस तरह मैंने कहा कि अब ये मुज़ाकरात चलने ही चलने हैं, ये जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान चलने हैं। लेकिन ये जो केसेस हैं, अदालती केसेस, इस तरह ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ ये मुज़ाकरात नहीं देंगे।
یہ پی ٹی آئی پر واضح کر دیا گیا کہ جو بھی آپ نے ریلیف لینا ہے عدالتوں سے لینا ہے، قانون سے لینا ہے، آئین کے اندر دی گئی دفعات، سہولتوں، نکات، اس سے آپ نے ریلیف لینا ہے۔ مذاکراتی کمیٹی آپ کو کوئی ریلیف نہیں دے گی۔ تاہم منت، ترلے اور ناک کی لکیریں جب نکال لی اسد کیسر نے، عمر ایوب نے، منت ترلوں کے آخری حد تک وہ چلے گئے، تو جناب جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا، حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ جناب جو مذاکراتی کمیٹی ہے 7 رکنی، اس کی بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقات کروا دی جائے۔ حکومت نے اجازت دے دی ہے۔ اجازت کیسے ہوئی؟ رات گئے یہ جو حکومت اور پی ٹی آئی والے ایاز صادق کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلانا چاہ رہے تھے اور ان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہ رہے تھے، تو اسی ایاز صادق سے پہلے عمر ایوب نے رابطہ کیا جو مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے بعد پھر اسد کیسر نے رابطہ کیا اور منت کیا، ترلا کیا کہ آپ حکومت سے کہیں، حکومت ہماری بات نہیں سن رہی، ہم بانی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سربراہی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہماری جو ہے وہ ملاقات کروا دیں بانی پی ٹی آئی سے، آپ رول پلے کریں، حکومت براہ راست ہماری بات نہیں سن رہی۔ سردار ایاز صادق صاحب نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، وہ دبئی میں ہیں، ان کی مسز کا آنکھوں کا ایک آپریشن ہے، تو انہوں نے پھر یہ بات کہا کہ آپ یہ فون بند کریں۔ فون جیسے بند ہوا، انہوں نے حکومت کی ایک اعلیٰ شخصیت کو فون کیا، وہ شاہک ڈار بھی ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، دونوں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں، وہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں 3 نام اس وجہ سے لے رہا ہوں، بعض اوقات بندہ اپنے سورس کو بچاتا ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے فون کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فون آیا ہے اور آپ مہربانی کریں اگر آپ ملاقات کروا دیں گے، تو یہ انہوں نے پیغام دیا، یعنی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے، کیونکہ وہ سہولت کار ہیں مذاکرات کے، تو انہوں نے کہا جی وہ اسد عمر اور عمر ایوب کا فون آیا تھا، تو برائے مہربانی وہ اپنی وہ کمیٹی سے اراکین کے ہمراہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی ملاقات کروا دیں۔ تو وہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، آپ نے کہہ دیا سردار صاحب، آپ کی ہم ثالثی مانتے ہیں، سہولت کاری مانتے ہیں، تو وہ جناب پھر ان کو میسج آج صبح دے دیا گیا کہ جناب یہ ملاقات آج 2 بجے ہو جائے گی۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ ویلا جب تک آپ تک پہنچے گا، اگر یہ مذاکراتی کمیٹی حکومت نے اجازت دے دیا، اب ان کا آگے جانا یا جیل انتظامیہ ان کو اجازت دے یا نہ دے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات اب جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر 1-2 دنوں میں مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو بڑی اکڑ دکھا رہے تھے، بڑی ضد دکھا رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے یہ آخری دور ہوگا، فلاں ہوگا، وہ چیزیں اب رہ گئی ہیں پیچھے۔ وہ یہ میں نے کہا نا کہ منت، ترلے اور ناک کی لکیریں تک نکالی ہیں، پھر جا کر یہ انہوں نے آئی بات، پھر بھی منت ترلے کے ذریعے پھر جا کر ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، کل بھی یہ بات کہی تھی۔ دوسرا جناب ان کے لیے خود کا حملہ آور ثابت ہو گئے ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب، اس نے تو ایسی تیسی کر دی ہے، اور اس نے کہا سلمان اکرم راجہ ہو سوائے، اس نے کہا جی سوائے عمران خان کے، باقی جو بھی بندہ میرے خلاف کرے گا بات یا میرے بارے میں کوئی بھی بیان جاری کرے گا، اس کو اس کا جواب اس کی زبان میں ملے گا۔ اس نے کہا کوئی مجھ سے امید نہ رکھے میں کسی کو جواب دے رہا ہوں۔ اس نے کہا جن لوگوں نے مجھے پارٹی سے بے دخل کیا، مجھے انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا، میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد ہوا تھا، انہوں نے میری نامزدگی واپس لے لی، میں جناب سیاسی کمیٹی کا رکن تھا وہاں سے نکال دیا، کور کمیٹی کا رکن تھا وہاں سے نکال دیا، عمران خان کے وکلاء کی ٹیم میں شامل تھا وہاں سے نکال دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تو مشن ہے عمران خان کی رہائی، جس دن اس کی ضمانت ہو گئی میں آرام سے جناب بالکل، اس نے کہا کہ صاحب فراش ہو جاؤں گا، میں بالکل میدان عمل سے غائب ہو جاؤں گا، آپ کو نظر بھی نہیں آؤں گا، لیکن جب تک عمران خان اندر ہے اس کے ساتھ ہے میری کمٹمنٹ،
تو میں جناب یہ جو جنگ کیا نا جد و جہد ہے یہ کرتا رہوں گا، لیکن اگر پارٹی کے کسی بندے نے میرے خلاف کوئی بات کی تو اس نے کہا جی سب کا جو کچا ہے چٹھا ہے وہ میرے پاس ہے، تو وہ کیونکہ جوتیوں میں دال جو ہے نا وہ بٹ رہی ہے، کیونکہ اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو گروپس ہیں نا پی ٹی آئی کے آمنے سامنے ہیں، سلمان اکرم راجہ کے خلاف یہ شیر افضل مروت ہو گیا، اور دوسرا جو عاطف خان گروپ ہے وہ بیرسٹر گوہر کے خلاف ہو گیا، اور اسی طرح جناب وہ جو گنڈا پوری گروپ ہے وہ بھی سلمان اکرم کو، یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو پی ٹی آئی ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جو ہے وہ ان کا کچ مچولا جو ہے وہ چل رہا ہے، میچ ان کا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹی یہ میں بہتر کرتا ہوں جی، میں وہ بہتر کرتا ہوں، فلاں بہتر کرتا ہوں، وہ آپس میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بات میں نے شروع کی تھی، کل کا دن 13 جنوری یاد رکھیں، بہت اہم دن ہے۔ احتساب عدالت کے جو جج ہیں ناصر جاوید رانا، وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو دستاویزات ہیں، جو شواہد ہیں، اس کی روشنی میں عمران خان اور بشرا بی بی کو تقریباً 7 سے 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو شواہد ہیں جو گواہان کے، اس میں تمام اعظم خان سے لے کر پرویز خٹک اور زبیدہ جلال تک کے بیانات ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیل کی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ دبئی میں ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے، اس کا رزلٹ بھی آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر مزید کریں گے کہ وہ ہے اصل میں، اور مزید کیا ہے، ریلیف کس طرح اس کو ملے گا، وہ اس کے بدلے میں ملک ریاض کیا دے گا، اور وہ کاروبار کیا ہے۔ لیکن حکومت کے لوگوں نے، کیونکہ ظاہر ہے ملک ریاض نے بھی بہت سے لوگوں سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا، زرداری سے لے کر نواز شریف، یہ وہ، اور وہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ایک بڑا کردار ملک ریاض ہے، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن وہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس کے تعلقات اور واسطے رہے ہیں، لیکن آج کل چونکہ خراب ہے، حافظ صاحب ان کے قابو نہیں آئے، تو اس وجہ سے اب وہ منت ترلے کر کے اپنے جو معاملات ہیں وہ سیدھے کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو نیا ایک کھیل جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ نظر آ جائے گا، لیکن فی الحال جو ہے کل کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ نظر رکھیں، بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ کل آ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔